1000 हो जाए तो उसका टैक्स शुरू हो जाता है कटना, लाख हो जाए तो और ज्यादा, 2 लाख हो जाए तो और ज्यादा। लेकिन ये जो आईपीपी माफिया अरबों रुपए कमा रहे हैं, सैकड़ों अरब रुपए कमा रहे हैं, ये पाकिस्तान की हुकूमत को इनकम टैक्स देने के भी मजाज नहीं। ये कैसा जुल्म का निजाम है कि टैक्स भी पाकिस्तान में नहीं दोगे और कलेजे पर मूंग भी दलोगे, और तुम्हें हुकूमत प्रोटेक्ट करेगी, तुम्हें यह रियासत प्रोटेक्ट करेगी जो अपने आप को रियासत कहती है, क्योंकि तुम एक दूसरे के मफादात का तहफ्फुज करते हो, इसलिए कि सबके धंधे चल रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये पाकिस्तान में जो अशराफिया का निजाम, नाम नेहाद अशराफिया, इसके लिए अर्जालिया कहेंगे, क्या कहेंगे, बदमाशिया कह सकते हैं, बदमाशिया का नहीं, अशराफिया नहीं है, यह बदमाशिया है, बदमाशिया। ये जो बदमाशिया है जो हमारे सरों पर मुसल्लत है, इसको इंग्लिश में इलीट कहते हैं, ये इलीट कैप्चर है इस पूरे मुल्क में। ये हमने नहीं, ये यूएनडीपी की रिपोर्ट थी, और आज की नहीं, आज से 4-5 साल पहले की रिपोर्ट थी, और इसमें यह लिखा हुआ था कि सब मिला के $17 बिलियन, $1 बिलियन में 280 रुपए भी लगा लें आप, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितने बन गए। 17 को 280 से फौरन ज़रब करके मुझे बताओ। तो जब ये बताओगे तो इतने हजार अरब रुपए ये किस मद में पाकिस्तानी कौम इनको अदा करती है। ये अदा इस तरह करती है कि किसी का टैक्स माफ होता है, 4360, 4700 अरब रुपए। इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके टैक्स माफ होते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी जो कंपनियां चल रही हैं उस पर टैक्स लागू नहीं होता, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको इनकी फर्टिलाइजर को गैस की प्राइस आधी से भी कम में चार्ज करते हैं। हम अगर लेंगे तो हमारे लिए अगर 100 रुपए है तो इनके लिए 40 रुपए होगी, 50 रुपए होगी। ये जो अशराफिया या बदमाशिया है, ये सारी की सारी इनकी कंपनियां, इनको मुराद मिलती हैं, इनको बैंकों में जो है वो कम सूद के ऊपर कर्जे मिलते हैं, ये कर्जे फिर अदा भी नहीं करते, माफ कर दिए जाते हैं। इनको बिजली में छूट मिलती है। फिर ऐसे लोग भी हैं जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको कितने कितने मुलाजमीन मिलते हैं, अफसरान चाहे फौजी हो या सिविल हो। आप देखें तो सही इनके लल्ले तलल्ले, इनके जो है वो बटमैन, इनके मुलाजमीन, इनकी गाड़ियां, इनके फ्री जो है वो पेट्रोल, इनकी फ्री बिजली, और इनके बच्चों के लिए तालीम का अलहदा निजाम, और पाकिस्तान के आम लोगों के लिए तालीम का दूसरा निजाम। ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े बंगलों में कमिश्नरों को रखा जाता है, डिप्टी कमिश्नरों को रखा जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर हमारे खून पसीने की कमाई, और उसमें फिर गाड़ी, और गाड़ी में भी वो पेट्रोल कि जो 3 रुपए और 4 रुपए में 4 किलोमीटर पर लीटर लेते हो, और वो आते हैं और फिर एक गरीब का ठेला उलट देते हैं कि तुमने गलत जगह पर अपना फल लगाया हुआ है, उसको उलट कर फेंक देता है और खुद हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत रहता है। ये निजाम है, ये एलीट कैप्चर है, ये एलीट कैप्चर है। सनतों के भी कई हिस्से किए हुए हैं। सनतकार कहते हैं बिजली सस्ती करो, सनतकार कहते हैं पेट्रोल सस्ता करो, सनतकार कहते हैं कि हमारे ऊपर जबरी टैक्स ना लगाओ। तो कुछ सनतकारों की बात सुनी जाती है और उनके लिए बहुत सारी मुराद होती हैं। कुछ कंपनियां मंजूर नजर होती हैं, कुछ फाउंडेशनें मंजूर नजर होती हैं, उनकी कंपनियां मंजूर नजर होती हैं, लेकिन जो आम सनतकार है वो कंपीट भी नहीं कर पाता। महंगी बिजली होने की वजह से, महंगी गैस होने की वजह से, महंगा फ्यूल होने की वजह से सनतें नहीं चल रही, एक्सपोर्ट में मुश्किलात आ रही हैं, मईशत का भट्टा बैठ रहा है। और कौन कर रहा है ये काम? ओहो, जो लोग मौजूद हैं, इनकी डिग्रियां तो देखो, इनकी बातें तो सुनो, इनकी तकरीरों सुनो तो मुल्क तो चला गया है चांद पर। मरीख पे भी आबादी कर रहे हैं, दूध शहद की नहरें बह रही हैं, और गरीब की तरफ देखो तो इस पंजाब में कहते हैं कि हम लाहौर में धरना क्यों दे रहे हैं। ओ भाई, लाहौर में इसलिए धरना दे रहे हैं कि यहां भतीजी हैं, वहां चचा हैं, एक ही खानदान है, आप में क्या फर्क है, वो भी 47, आप भी 47। लाहौर में इसलिए धरना दे रहे हैं कि अब्बा भी यहां पर वजीर आला रहे हैं, चचा भी वजीर आला रहे हैं, भाई भी वजीर आला रहे हैं, कजन, और आप भी वजीर आला हैं। तो एक खानदान की हुकूमत है। बाकी तो सब जो हाली मवाली होते हैं वो तो हमें मालूम है उनकी हैसियत क्या होती है, उनकी औकात क्या होती है। पैदा होने वाला बच्चा आका होता है, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान का 40-40 साल का पॉलिटिकल वर्कर गुलाम होता है। यह हैसियत है इस पॉलिटिकल सिस्टम की। ये इन लोगों ने करतूत किए हैं तो एस्टेब्लिशमेंट मजबूत होती है ना। जब ये हरकतें करते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट को ताकत मिलती है। जब आप वसीयत और विरासत पर निजाम चलाते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर होती है।
اس لیے لاہور میں دھرنا دے رہے ہیں کہ دھرنا یہاں دیں گے تو تکلیف اسلام آباد میں ہوگی، لیکن کوئی کیا یہ بلکہ آج کل نتھیا گلی میں بھی بہت تکلیف ہوگی، جاتی عمرہ میں بھی ہوگی، رائے گنج میں بھی ہوگی، نتھیا گلی میں بھی ہوگی، یہ ساری تکلیفیں ہوں گی تو کوئی کام چلے گا نا۔ اس لیے ہم یہاں دھرنا دے رہے ہیں۔ اور کوئی کیا یہ سمجھ رہے ہو کہ اسلام آباد نہیں آئیں گے؟ اسلام آباد نہیں جائیں گے، لیکن اب ایسے نہیں جائیں گے، بیٹھ جاؤ ابھی بتاتا ہوں ڈی چوک۔ چلاؤ تھوڑا سا۔ سنو، ابھی تو یہ دھرنا جاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک طویل دھرنا ہوگا۔ ہاں ایک ہی صورت ہے، یہ لیوی ختم کریں، پیٹرول کی قیمت کم کریں۔ 225 روپے ہم نے جو آپ کو قیمت بتائی ہے یہ ناجائز نہیں ہے، جائز بات بتائی ہے، جسٹیفائیڈ ہے۔ 195 روپے ایکس ریفائنری ہے، آپ اور جتنے اللہ تللے کر لو، اور 225 روپے فکس کرو، غریبوں کا کچھ بھلا کرو، کچھ جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف دو، کچھ جینے کا حق دے دو ظالموں، کچھ تو کرو۔ کب تک یہ ظلم کرتے رہو گے؟ تو یہ دھرنا تو چلے گا، لیکن یہ دھرنا یہاں پر رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ میں پورے پاکستان میں دھرنوں کی کال دوں، تو پھر اس کے بعد ان سارے دھرنوں کو بھی، اور یہاں کے دھرنوں کے، اور پشاور کے دھرنے اور کراچی کے دھرنے کو بھی ساتھ ساتھ چلانا ہے۔ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ اور بھائی جب آپ 510 جگہ پر سڑک بلاک کر سکتے ہیں تو 500 جگہ پہ دھرنے کیوں نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ تو بھائی یہ سن لیں، چچا بھتیجی، بھائی ابا چچا نانا خالو سمدھی اور سمدھی کے بیٹے اور یہ وغیرہ 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 وغیرہ، اور یہ بھی سن لیں، اور وہ لاڑکانہ والے بھی سن لیں، یہ کیا چکر ہے کہ جب حساب کتاب میں تھوڑی سی کمی آ جائے تو نورا کشتی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر لوٹنا ہو، رجیم چینج کرنا ہو، حکومت کا تختہ پلٹنا ہو، اور ہارس ٹریڈنگ کرنی ہو، بریف کیس چلنے ہو، اور مل کر ملک کا بیڑا غرق کرنا ہو، تو یہ سب پی ڈی ایم بن جاتے ہیں، پی ڈی ایم کے صدر ہوتے ہیں، ان کے سارے ساتھ ہوتے ہیں، اور مل کر حکومتوں کا تختہ الٹتے ہیں۔ تھوڑے دنوں بعد پتہ چلتا ہے ناراض ہیں، تو ناراض کس بات پہ؟ میرا حصہ پورا نہیں ملا، مجھے کیوں نہیں جتایا؟ ارے یہ کون سا؟ پہلے کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، اب وہ دوسرے کہتے ہیں مجھے کیوں نہیں جتایا۔ بس تمہارے پھپا کا گھر ہے کہ تمہیں جتاتے رہے؟ قوم 47 پر تم آتے رہو، کلیجوں پہ مونگ ڈلتے رہو، اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا۔ تم نورا کشتی کرو یا اصل کشتی کرو، اب تو اصل کشتی تمہاری عوام سے ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے دھرنوں کی تیاری بھی کیجئے، اور انہی دھرنوں کے دوران ہم ایک پلان یہ بھی بنا رہے ہیں کہ پورے ملک میں ملک گیر ہڑتال کریں گے انشاءاللہ۔ ایسی ہڑتال کے کوئی شٹر نہیں کھلے گا، تاجر بھی پریشان ہیں، کاروبار کرنے والے بھی پریشان ہیں، عوام بھی پریشان ہیں، اور مل کر ہم تو یہ سارے آپشن ہمارے پاس ہیں۔ اور ایک آپشن تو میں آپ کو آدھا بتا دیتا ہوں، آدھا بعد میں بتاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ دھرنا بھی چلتا رہے گا، اور پھر ارسلان خاکوانی کہاں ہیں؟ یہ چلے تھے پیدل، چلو 300 ساڑھے 300 400 کلومیٹر، ٹھیک ہے 500، کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، یہ بھاول نگر والے ہیں، اچھا 500، تو بھائی جب وہ چل سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں چل سکتے؟ ہر ضلع سے، ہر مقام سے پیدل چلنا شروع کرو، لوگوں کو ساتھ ملا کر چلنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ پورا ملک چل رہا ہوگا ظلم کے نظام کے خلاف، پیدل مارچ، لانگ مارچ، اور ہر طرف سے اسلام آباد میں جب داخل ہوں گے نا تو پھر ہی ہو سکتا ہے ان کو ایئر لفٹ نہ ملے۔ میں غلط بات نہیں کر رہا، حالات اسی جگہ پر آ چکے ہیں، تو ان حالات کو سمجھ لو، اچھی طرح سے سمجھ لو۔ یہ نوجوان ان بفرے ہوئے لوگوں کو دیکھ لو، یہ اب آرام سے گھر جانے والے نہیں ہیں، یہ انقلاب کی طرف پیش رفت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور پاکستان کے عوام، لوگ بہت شکایت کرتے ہیں، ہمیں بھی ہوتی ہے کبھی کبھی شکایت کہ یار آتے نہیں ہو، ساتھ نہیں دیتے، لیکن کیا کریں بیچارے، 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے، 2 3 جاب کرنی پڑتی ہیں جو حلال طریقے سے کمانا چاہتا ہے۔ حرام کے راستے کھلے ہوئے ہیں، حلال کے راستے بند ہیں۔
تعلیم مشکل ہے بچوں کی، صحت کی سہولت نہیں ہے، کوئی بیمار پڑ جائے تو دھکے کھاتا رہتا ہے، اس کو پراپر جگہ نہیں ملتی ہے علاج کرانے کی. تو لوگوں سے کیا شکوہ کریں، کیا شکایت کریں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ حالات اس طرح سے پہنچا دو کہ لوگ بالآخر آپ کے ساتھ جڑتے چلے جائیں اور انقلابی دھارے میں تبدیل ہوتے چلے جائیں. اور یہ وقت زیادہ دور مجھے نظر نہیں آتا ہے. آپ کو ہمت کرنی ہوگی، آپ کو ہمت کرنی ہوگی. آپ بنیاد کے پتھر ہیں. لوگ گھروں میں اگر بیٹھے ہیں تو آپ سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ میم سنا رہے ہیں تو آپ پسینہ بہا رہے ہیں. تو آپ وہ لوگ ہیں جن کا مقام دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے انشاءاللہ تعالی. اس لیے مت پریشان ہو کہ کوئی ساتھ آ رہا ہے کہ نہیں. اتنے لوگ تو ہیں نا ساتھ. ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تو بہت لوگ آئیں گے انشاءاللہ. یہ صلاحیت پیدا کریں کہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں اور پھر ایک انقلابی دھارے میں تبدیل ہوں انشاءاللہ. تو یہ آگے بڑھے گا سفر، یہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. اس کے لیے آپ تیاری کیجئے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑی کشمکش کی ہم جو ہے وہ آپ کو کال دیں گے. لیکن ابھی تو اس دھرنے میں موجود ہیں. اب حکومت والے ہیں، لیاقت صاحب کو فون کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کمیٹی بنا دیے. لیاقت صاحب کہتے ہیں بنا دیے تو اب ہم کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے اسلام آباد میں میٹنگ رکھی ہے، 5 وزیر ہیں، 8 جو ہے وہ فلاں ہیں، سیکرٹری ہیں. اچھی بات ہے، آپ سب ہیں. لیکن بھئی اسلام آباد میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دھرنا تو تخت لاہور پہ ہو رہا ہے، تو یہیں تشریف لائیے نا. عوام کو فیس کیجئے. یا ہم کوئی چھپ کر تو کام نہیں کر رہے آپ کی طرح. ہم تو زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان کے نیچے موجود ہیں، اپنا جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں. آئیں اور ہم سے بات کریں. اور بات اس پہ نہیں ہوگی کہ آپ ہمیں میجک شو دکھائیں گے کوئی پریزنٹیشن کا. یہ جو پریزنٹیشن بلاول نے بھی کی تھی پچھلے دنوں، وہ بھی میجک شو تھا. سفیروں کو بٹھا کے کہ سندھ ترقی کر رہا ہے، کراچی ترقی کر رہا ہے اور یہ بھی اسی طرح کا میجک شو چلاتے ہیں. تو یہ میجک شو ہمیں نہیں دیکھنا. ہمیں پتا ہے آپ کی ترقی. ہمیں پتا ہے یہ پنجاب جس کا اشتہار چلتا ہے کروڑوں اربوں روپے کا اشتہار ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے. یہ جو تصویریں بی بی کی لگی ہوئی ہوتی ہیں ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے. یہ جو بعض ٹی وی چینل کبھی کبھی خبر دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ ہاؤس کا لفظ نکال دیتے ہیں. سمجھ رہے ہوں گے وہ میری بات اگر جا رہی ہے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ بی بی کے جو ٹیکسوں کے اور اس کے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے بی بی کے ذریعے ان کو مل رہے ہیں تو ذرا اچھا نہیں لگتا. میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خود حکومتی رپورٹوں کے مطابق جو غربت ہے، غربت پاکستان میں پچھلے 5-6 سال میں وہ شدید طریقے سے آگے 33% اس میں اضافہ ہوا ہے. تو کس صوبے میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ پنجاب میں سب سے زیادہ غربت میں اضافہ ہوا ہے. جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں پنجاب ترقی کر رہا ہے. 41% غربت میں اضافہ ہوا ہے پچھلے 6 سال میں. انہی کی حکومت ہے. 41%. 11,000 اسکول بیچ دیے مریم نواز نے، بیچ دیے، اپنی جان چھڑا لی. 1,400 روپے فی بچہ دیتے ہیں اور اسکول سے جان چھڑا لیتے ہیں اور 25,000 کرنا چاہتے ہیں. پھر کالجوں کو بیچ رہے ہیں اور اپنے والد محترم کے نام سے اسکول، کیونکہ پہلے چچا کے تھے تو وہ چچا والے سے، تو چچا والے ہیں دانش اسکول تو اب ابا کے ہونے چاہیے. تو وہ اب نواز شریف اسکولوں میں 5-5 ہزار روپے فی بچہ کے لحاظ سے اسکول بنائے جا رہے ہیں. بڑی بڑی زمینیں الاٹ کی جا رہی ہیں، فرنچائز دی جا رہی ہیں اور اربوں روپے صرف نام کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف 11,000 اسکول یہ اپنے بلا اتار چکے ہیں. تو یہ جو اپنی بلا اتارتے ہیں، جو بچوں کو سرکار میں تعلیم کوالٹی ایجوکیشن نہیں دے سکتے، اپنے فیلئر کا اعلان کیوں نہیں کرتے ہو؟ یوں کیوں کہتے ہو کہ چونکہ وہ اسکول نہیں چل رہا اس لیے ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں؟ یہ کہو کہ تم اسکول نہیں چلا سکے، تم اسکول نہیں چلا سکے. اس پنجاب میں 1,18,00,000 بچے جن کی عمر 5 سے 16 سال ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہے. غلط کہہ رہا ہوں تو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے کوئی ترجمان آ کر بتا دے کہ میں غلط بات کر رہا ہوں. اسکول تم بیچ دو، بیسک ہیلتھ یونٹ تم بیچ دو، سرکاری ملازم سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہوں، ینگ ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہوں، پیرامیڈیکل اسٹاف احتجاج کر رہا ہو، لیڈی ہیلتھ ورکر احتجاج کر رہی ہوں، کسی اور اساتذہ احتجاج کر رہے ہوں، پینشن مل نہیں رہی ہو، اور حال یہ ہے کہ جو بیک بون ہے پاکستان کی زراعت اس کا تم نے بھٹا بٹھا دیا ہے. بیڑا غرق کر دیا مریم نواز نے اس پنجاب میں زراعت کا، تباہ کر دیا ہے شہباز شریف نے اس زراعت کو. اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو نمبرز لے کر آؤ، تمہاری رپورٹر سے ہم بتائیں گے کہ تم نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. کسان رو رہا ہے، ہر فصل کے بعد مقروض ہو رہا ہے. 17,000 روپے کی اب ڈی اے پی ہو گئی ہے. کیا حال کر دیا ان ظالموں نے، کس طرح سے. اور بڑے بڑے جاگیردار تمہاری حکومت میں شامل ہیں، ان کے اوپر تو ظاہر اثر نہیں پڑتا.
چونکہ ان کی شوگر ملز بھی ہوتی ہیں، ان کی رائس ملز بھی ہوتی ہیں، وہ گندم امپورٹ بھی کرتے ہیں، ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، وہ چینی امپورٹ بھی کرتے ہیں، ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، اور ہر صورت میں عوام کو نقصان ہوتا ہے اور اس مافیا کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو بتاؤ پنجاب ترقی کر رہا ہے یا پنجاب پستی کی طرف جا رہا ہے؟ تم کسی اور صوبے سے کمپیریزن نہیں کرو۔ 40 سال سے تمہاری حکومت ہے، 45 سال سے تمہاری حکومت ہے، اس 40-45 سال میں تم نے پنجاب میں چند سڑکوں کے علاوہ کیا کیا ہے؟ بتاؤ ذرا کیا کیا ہے؟ مقامی حکومتوں کے تم الیکشن نہیں کراتے ہو، اپنی ہی پارٹی کے لوگوں سے خوف زدہ ہو۔ ایسا ایکٹ لے کر آئے ہیں کہ لاہور کا کوئی ایک میئر نہیں ہوگا، 9 لاہور ہوں گے، ایک لاہور میں 5 پنڈی میں ہوں گے، 3 ملتان میں ہوں گے، 3 گجرانوالہ میں ہوں گے، اسی طرح ہے فیصل آباد میں 5 ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر، چونکہ ابھی تو یہ کانفیڈنٹ ہے کہ ہماری پارٹی کا بن جائے گا، حالانکہ ابھی ہر دفعہ 47 والا کام کامیاب نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو بتا دوں، ہر دفعہ کامیاب نہیں ہوتا۔ لیکن چلو اگر یہ سوچ بھی رہے کہ ان کا بنے گا، تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے شریف خاندان کے سامنے ہماری پارٹی کا بندہ بھی سامنے آ کر کھڑا نہ ہو جائے۔ جو لاہور کا میئر ہوگا اس کی طاقت بڑی ہوگی، وہ عوام کی تائید سے ہوگا۔ ملتان کا میئر ہوگا، اس کی اپنی طاقت ہوگی۔ پنڈی کا میئر، فیصل آباد کا میئر، گجرانوالہ کا میئر، گجرات کا میئر، یہ اس سے خوف، یہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے خوف زدہ لوگ، یہ کیا جمہوریت چلائیں گے؟ ان کا جمہوریت سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ جمہوریت کو یرغمال بنانے والے لوگ، اور یہ پھر جب ان کے اوپر پیر رکھا جاتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ برا کیا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو تو جواب دینا ہی پڑے گا کہ تمہیں چور کیوں پسند ہیں، تمہیں ڈاکو کیوں پسند ہیں، تمہیں ایماندار لوگ پسند کیوں نہیں ہیں؟ تمہیں نعمت اللہ خان نہیں چاہیے کراچی میں، تمہیں پیپلز پارٹی کے ڈاکو چاہیے لوٹنے کے لیے۔ یہ کیسی اسٹیبلشمنٹ ہے بھائی؟ یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کراچی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑ سکتا تھا؟ آپ بتائیں مجھے، پڑ سکتا تھا؟ تو اگر قبضہ میئر بیٹھا ہوا ہے کراچی میں تو اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی A+ ٹیم ہے، بلکہ مقابلہ بہت سخت ہے کہ یہ A+ ہے کہ نون A+ ہے، بہت سخت مقابلہ ہے۔ اور جب ایک دوسرے کے خلاف یہ بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سچ کہتے ہیں۔ اس لیے اس پورے سسٹم میں جو اصل ذمہ دار ہیں وہ وہی ہیں جو لے کر آتے ہیں۔ ان کو یہ جو جنہوں نے میس پھیلایا ہے انہیں کو صاف بھی کرنا پڑے گا، ورنہ اگر عوام نے صاف کرنا شروع کیا تو کسی کے قابو میں نہیں آئے گا۔ حالات سے سبق سیکھیں، گریٹر ڈائیلاگ کریں، بیٹھیں بات کریں، مسائل کیسے حل ہوں گے۔ یہ شوشے چھوڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ جو درختوں کے پتے جھاڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس گلے سڑے نظام کو پوری جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا پڑے گا، اور اس کے لیے سب کو اپنی آئینی حدود میں آنا پڑے گا۔ تو بس تیاری کیجئے، تھکے تو نہیں ہیں، ڈرنا دیں گے آگے بھی انشاءاللہ، جاری رکھیں۔ جس دن آپ کہیں گے چلے جاؤ تو ہم کال آف کر دیں گے، جائیں یا رکیں گے؟ اچھا جب یہاں ہو تو خرچہ بھی تو ہو رہا ہے، یہ خرچہ کس سے لیں؟ کہ کسی چودھری سے لیں، کسی خان وڈیرے سے لیں، کسی ایسے سے لیں کہ جو بعد میں ٹکٹ کی فرمائش کرے گا اس سے لیں؟ ہم دیں گے انشاءاللہ، آپ دیں گے، میں دوں گا، لیاقت صاحب دیں گے، یہ دیں گے۔ ہم کارکنوں کے چندے سے چلتے ہیں، اسی لیے تو بکتے نہیں ہیں، اسی لیے تو خریدے نہیں جا سکتے۔ یہ مولانا مودودی نے جماعت اسلامی بنائی تھی۔ تو آپ اللہ کے راستے میں دیں۔ یہ دھرنا بھی حق کے لیے، انصاف کے لیے ہے، مظلوموں کی آواز بننے کے لیے، یہ عبادت سمجھ کے کریں۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کا اجر ہے اور بہت سارا اجر ہے۔ تو آپ دھرنا فنڈ ہم نے قائم کر دیا ہے، جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ زیادہ دے، جس کو تھوڑا دیا ہے وہ تھوڑا دے، دل کھول کر دے، اللہ تعالیٰ برکت دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کیا ہے؟ مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیے جانے والے پیسوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی زمین میں ایک دانہ بوتا ہے، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی پر 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانے کے کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ تو ایک دانے سے اللہ 700 کرتا ہے، لیکن اس پہ بس نہیں کرتا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اتنا بڑھا دیتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ جب اپنے ظرف کے مطابق دے گا
تو ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کے راستے میں دل کھول کر دیں. دھرنا فنڈ ہم نے قائم کر دیا ہے, دھرنا بھی دیں گے, فنڈ بھی دیں گے, ایثار بھی کریں گے, وقت بھی لگائیں گے, جان بھی کھپائیں گے, جاب سے بھی آئیں گے, اور انشاءاللہ ایک زبردست جد و جہد کریں گے. اور کل سے ہماری بہنیں بھی اس دھرنوں میں شریک ہوں گی. دن میں وہ آیا کریں گی, شام میں فیملیز کے ساتھ بھی ہم پورا انتظام کیا ہے آج بھی. تو اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں, اپنے بچوں کے ساتھ آئیں, اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ حق اور سچ کی جد و جہد کیا ہوتی ہے. تو اس طرح یہ لاہور کا اور پشاور کا دھرنا جاری ہے, اور جب تک یہ ہمارا اس مطالبے کو پورا نہیں کرتے. مطالبہ کیا ہے؟ سیدھا مطالبہ لیوی ختم کرو, پیٹرول 225 روپے کا کرو, آئی پی پیز مافیا کو لگام دو, ان سے رینیگوشیٹ کرو, اور جن کے معاہدے ختم ہو گئے ان کو ختم کر دو. روٹی 10 روپے کی کرو. یہ ظلم ختم کرو. یہ غریب کے اوپر جو تم نے جو ہے نا ظلم کیا ہوا ہے, اتنی مہنگا آٹا, مہنگی روٹی, یہ ختم کرو. کسان باقی اور تفصیلات بھی ہیں, لیکن 3-4 موٹی باتیں, باقی باتیں پھر کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.